बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 12 फरवरी और पाकिस्तान में बुध की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शेर अफजल मरवत को फारिग कर दिया गया, हटा दिया गया, निकाल दिया गया। ज़रा सख्त लफ्ज़ होता है तो मैं फारिग कर दिया गया लफ्ज़ के ऊपर ही फोकस रखूँगा। अभी जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तकरीबन पाकिस्तान में 12 बज रहे हैं, 11:50 के इर्द गिर्द वक्त है जब मैं आपके सामने ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ रात के। और अब से कोई 5 मिनट पहले मुझे जो व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन रिसीव हुआ है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा एडिशनल सेक्रेटरी जनरल नकवी साहब ने साइन किया है, उसके मुताबिक शेर अफजल मरवत जिनको पहले शोकाज नोटिस दिया गया था वो उसका जवाब तसल्ली बख्श ना जमा करवा सके। अब पार्टी में उनकी बुनियादी रुकनीत को ख़त्म कर दिया गया है और उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। असल में ये तो नोटिफिकेशन है और कानून और कायदे की बात है। इसके पीछे जो आज की डेवलपमेंट है वो ये है कि आज इमरान खान साहब को जब जेल के अंदर ये बताया गया कि जो हाल ही में स्वाबी के अंदर जलसा हुआ था उसकी हमने रिपोर्ट भी आपके सामने रखी थी, याद होगा। हमने अपना तज्जिया तो कम देने की कोशिश की थी। जियो टीवी ने वो जिस तरीके से रिपोर्ट किया था वो आपके सामने रखा था कि किस तरीके से जब सलमान अकरम राजा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं वो तकरीर करने आए थे तो शेर अफजल मरवत स्टेज पर खड़े हो गए थे और उन्होंने नारेबाजी शुरू करवा दी थी। उसके बाद जब अली अमीन गंडापुर तकरीर करने के लिए आए थे तो शेर अफजल मरवत ने उनके साथ वो वहाँ तक पहुँचे स्टेज पर और अली अमीन गंडापुर साहब ने उनको माइक पकड़ने दिया अपने आप से पहले। और वहाँ से शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि हम तो मुश्किल वक्त के साथी हैं, जब मुश्किल वक्त था तो हमें मौका मिलता था, अब मुश्किल वक्त पार्टी का ख़त्म हो गया तो हमारे लब सी दिए गए हैं, इसलिए मेरी ज़ुबान जो है वो अली अमीन गंडापुर बोलेंगे। अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला था क्योंकि वहाँ खड़े हर शख्स की, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो तो यही समझा जाता है कि वो इमरान खान की ज़ुबान बोलेंगे या इमरान खान की बात करेंगे। लेकिन वहाँ पर शायद शेर अफजल मरवत ये कहना चाह रहे थे कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो अब अली अमीन गंडापुर कहेंगे। बहरहाल ये जो सारी बदमज़गी हुई और इससे पहले भी जो कुछ हो रहा था पिछले कई महीनों से वो इमरान खान साहब के सामने बार बार रखा गया। आज जब रखा गया तो मेरी 2 लोगों से बात हुई जो वहाँ मौजूद थे आज इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात के अंदर, और दोनों ने मुझे कंफर्म किया। इस नोटिफिकेशन से मैं पहले की बात कर रहा हूँ, अब तो खैर नोटिफिकेशन आ गया तो सभी को ही पता है और सोशल मीडिया पर वो शेयर हो चुका हुआ है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे 2 लोगों ने कंफर्म किया था कि आज इमरान खान साहब ने बग़ैर किसी लगी लिपटी के ये इंस्ट्रक्शन दी कि शेर अफजल मरवत को पार्टी से फारिग कर दिया जाए। वहाँ मौजूद एक शख्सियत ने यह भी कहा कि वो MNA हैं, उनको फारिग ना किया जाए, एक सीट कम हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। तो इमरान खान साहब ने कहा कि पहले जहाँ इतने नुकसान हुए हैं, ये भी सही, एक MNA की सीट है, कोई मसला नहीं, आप उन्हें फौरी तौर पर फारिग करें क्योंकि पार्टी के डिसिप्लिन और जो लोग नज़रिए के साथ खड़े हैं उनका एहतराम ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब और भी इमरान खान साहब ने काफ़ी नई अपॉइंटमेंट्स हाल ही में करवाई हैं, चेंजेस करवाई हैं, नई सफ़बंदी हुई है, पॉलिटिकल कमेटी में भी कुछ चेंजेस आई हैं, वो सब कुछ आपके सामने रखता हूं। लेकिन पहले, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते थे और अभी भी यूरोप के इस टूर में भी मेरे से बहुत सारे लोगों ने शेर अफजल मरवत साहब के बारे में प्राइवेट जो गैदरिंग थी उनमें सवालात पूछे। वो सब भी ये व्लॉग सुन रहे होंगे तो आप सबको याद है कि जब भी आप मेरे से सवाल पूछते थे तो मैं यही कहता था कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस पर मैं निजी गुफ्तगू जो है छोटी टोलियों की सूरत में वो नहीं करूँगा। मैं नहीं कहूँगा कि शेर अफजल मरवत साहब बुरे हैं या अच्छे हैं, उन्हें निकालना चाहिए, रखना चाहिए। तो आप सबको याद होगा मैंने इज्तनाब किया इस पर बात करने के लिए क्योंकि ये पार्टी के इंटरनल मामलात में से एक है। हाँ, जितनी बात मीडिया में आती है वो मैं, क्योंकि मीडिया में ऑलरेडी आ चुकी होती है तो उसको मैं रिपोर्ट करता हूँ व्लॉग में। लेकिन आज क्योंकि फैसला हो चुका तो मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। शेर अफजल मरवत साहब का जो करियर है वो ज़ाहिर है उतार चढ़ाव की एक दास्तान है। वो आए और छा गए, आप सब ने एक दफ़ा उनको निजात दहिंदा समझा, माना, अप्रिशिएट किया और वो वजह थी कि 9 मई के बाद जब कोई नहीं निकल रहा था तो वो निकले थे। दूसरे लफ्ज़ों में भी ये भी कह सकते हैं कि जब 9 मई के बाद कोई निकल नहीं पा रहा था तो उनको निकलने दिया गया। ये
ایک بحث ہے جو ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ جب پورے پاکستان میں تحریک انصاف کے کسی شخص کو کوئی جلسہ جلوس کرنے کی اجازت نہیں تھی تو تب شیر افضل مروت صاحب نکلے. ان کا ایک امیج بنا، ان کا ایک دبنگ چلبل پانڈے والا ان کا امیج بنا. چٹکلا بھی دیتے تھے، وہ مزاح بھی کرتے تھے، دلیر بات بھی کرتے تھے، نام بھی ان کا شیر ہے، پھر ظاہر ہے پٹھان بھی ہیں، تو تمام چیزیں مل کے ایک بہادری کی داستان ان کے ساتھ رقم کرتی تھی، جس سے ان کے ساتھ کے پی سے بھی بہت سارے لوگ جڑے اور پورے پاکستان سے لوگ ان کے ساتھ جڑے اور انہیں لگا کہ ایک جرت کا وہ نمونہ ہے. اس کے بعد وہ معاملات کو سنبھال نہ سکے، ایک کے بعد دوسرا ان سے معاملات جو ہیں وہ ان کے ہاتھ سے گئے. ایک تو وہ اپنی پرسیپشن کو نہ سنبھال سکے. عین اس وقت جب عمران خان صاحب نے حتمی کال دی تو ایک دفعہ وہ بیمار ہو گئے. جب وہ بیمار ہوئے تو اس کے اوپر بھی بہت تبصرے ہو سکتے ہیں، ظاہر ہے عین اس وقت پر بیمار ہونا. پھر ایک صحافی نے لکھ دیا کہ وہ تو کوسار مارکیٹ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جس دن ان کی بیماری کی باتیں تھیں، وہ باتیں ہوں گی. بہرحال مطلب یہ کہ کنٹروورسیز ہی رہی ساری کی ساری باتوں میں. اور جب وہ لوگوں کو نکال بھی رہے تھے تو اس زمانے میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ لندن گئے، پیچھے سے ان پر غداری اور بغاوت کا پرچہ درج ہوا. جب وہ واپس اسلام آباد ایئرپورٹ اترے تو ان کو کسی نے گرفتار نہیں کیا، حالانکہ سخت ترین پرچہ تھا. اور غداری اور بغاوت کا پرچہ عمومی طور پر فوجی لیڈرشپ کی طرف سے، جنرل صاحبان کی طرف سے کہنے پر درج ہوتا ہے. وہ وہاں اترے، وہاں پر انہوں نے پریس ٹاک بھی کی، 8-10 لوگوں نے انہیں ریسیو کیا. وہاں پر ٹک ٹاکس بنی، بڑے آرام سے وہ اپنے گھر چلے گئے. اگلے دن بھی ان کو کسی نے کچھ نہیں کیا. اس کے بعد اس سے اگلے دن وہ عدالت گئے اور وہاں سے انہیں ضمانت بھی مل گئی. تو ان کی کبھی گرفتاری نہیں ہوئی، سوائے لاہور میں ایک گرفتاری ان کی ہوئی. جیسے ہی گرفتاری ہوئی تھی میں نے اس کے آدھے گھنٹے بعد آپ کو تجزیہ دے کے بتایا تھا کہ وہ کل یا پرسوں رہا ہو جائیں گے، اور وہی ہوا، وہ اگلے دن ہی وہاں سے رہا ہو گئے. تو یہ تمام جو داستانیں تھیں یہ ظاہر ہے ان میں تال میل نہیں تھی، لیکن اصل مسئلہ جو آخر پر بنا میرے خیال میں وہ ان کے ڈسپلن کا بنا. اگر وہ ڈسپلن میں رہتے، اللہ نے ان کو جو عزت احترام دیا تھا، میں یہی کہوں گا اس پر اگر وہ کاربند رہتے، اگر اس کے اوپر وہ اس کو سنبھالتے، ان کو جو پوزیشن ملی تھی، اور پارٹی کے اندر وہ بیانیاں نہ دیتے جس سے عمران خان صاحب نے انہیں بار بار روکا. یہ ایسا نہیں انہوں نے کیا کہ انہیں فوری طور پر پارٹی سے ہٹا دیا. کم از کم 6 سے 7 وارننگز جو ہیں وہ عمران خان صاحب انہیں دے چکے ہیں. بہرحال ابھی بھی میں تو اس حق میں ہوں کہ راستے کھلے رکھنے چاہیے. میں آج بھی اس حق میں ہوں گا کہ اگر مروت صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو درست کریں، اپنے آپ کو ریپوزیشن کریں، واپس آنا چاہیں تو ان کو واپس آنے دینا چاہیے، لیکن انہیں ڈسپلن بھی فالو کرنا پڑے گا، اور انہیں جو ریالٹیز ہیں لائف کی ان کے ساتھ انہیں اپنے آپ کو سنکرونائز کرنا پڑے گا. جو وقت تھا جب پوری پارٹی تتر بتر تھی، کسی کو اجازت نہیں تھی، ان کو اکیلے اجازت تھی، وہ وقت اور تھا. اینڈ ہی ایکٹڈ لائک اپنے قسم کے ایک وار لارڈ. وہ شاید اب جب پارٹی کی ایک ترتیب ہے اس کے اندر وہ برداشت نہیں کی جاتی. بہرحال یہ تو تھی ایک صورتحال شیر افضل مروت صاحب سے ریلیٹڈ. لمبی ہو گئی اس پر بات بہت، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے تھے، تو آئی وانٹڈ ٹو گیو اے لٹل بٹ آف بیک گراؤنڈ اور آج کا فیصلہ اور یہ کیوں ہوا. اگلی خبر اسی سے جڑی ہے کہ عمران خان صاحب نے کافی ساری تبدیلیاں کی ہیں حال ہی میں. جنید اکبر صاحب کا آپ کو پتہ ہے، اس کے ساتھ ملک عدیل اقبال کو انفارمیشن سیکرٹری تحریک انصاف خیبر پختونخوا لگایا گیا ہے. خرم ذیشان ایڈوکیٹ کو ڈپٹی سیکرٹری لگایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ سب کو پتہ ہے کہ عالیہ حمزہ کو آرگنائز کرنے کے لیے ذمہ داریاں دی گئی ہیں پنجاب کے اندر. عامر مغل جن کے اوپر بہت سارے مقدمات ہوئے، سب سے زیادہ گرفتار عامر مغل ہی ہوئے. اسلام آباد پولیس کا جب دل کرتا ہے انہیں گرفتار کر لیتے ہیں. بہت انہوں نے مار کھائی ہے سارے پروسیس کے اندر گرفتار ہونے والی، اور ان کو دوبارہ سے اسلام آباد ریجن کا صدر لگایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عالیہ حمزہ اور کمل شوذب کو پولیٹیکل کمیٹی کے اندر بھی ڈالا گیا ہے. یہ بھی ایک نیا ایڈیشن ہے جو کہ میرے خیال میں بہت اچھا ایڈیشن ہے. اس سے پہلے ایک تو کوئی بھی خاتون پولیٹیکل کمیٹی میں نہیں تھی، دونوں خواتین آئی ہیں، اور ظاہر ہے وہ ایک خواتین کا پرسپیکٹو بھی دیں گی، اور دونوں عملی سیاست بھی کرتی ہیں، وہ پرسپیکٹو بھی دیں گی. یہ بھی ایک اچھی تبدیلی ہے. تو خان صاحب ایک نئی صف بندی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا خط بھی آرمی چیف کو لکھنے جا رہے ہیں. اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور وہ ہے آرمی چیف کی طلباء کے ساتھ ملاقات. آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ان کے تمام جو قریبی رفقا ہیں وہ آج کل ایک ہی چیز پر کاربند ہیں، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ ان کے لیے ایک ہی مسئلہ درپیش ہے، اور وہ ہے کہ نوجوانوں کے اندر کسی طریقے سے اپنی قبولیت حاصل کرنا. کہتے ہیں نا مقبولیت ہے، قبولیت نہیں ہے. تو اب
یہ تو آپ کو پتا ہے کہ ٹاؤٹس کہتے ہیں کہ عمران خان مقبول ہیں عوام میں، لیکن آرمی چیف کے سامنے قبولیت نہیں ہے، کیونکہ وہ زمینی خدا ہی تقریباً آرمی چیف کو بنا کر توبہ نعوذ باللہ پیش کرتے ہیں ٹاؤٹ سارے، تو وہ کہتے ہیں ان کے ہاں قبولیت نہیں ہے۔ اب آپ ستم ظریفی دیکھیں کہ وہی جو زمینی خدا ہیں وہ اپنی مقبولیت یا قبولیت اسٹوڈنٹس کے سامنے، طلباء کے سامنے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تو ہمارے بہت ہی ہینڈسم، بہت ہی ہونہار، بہت ہی ٹیلنٹڈ ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل شریف صاحب جو ہیں وہ آپ کو کریا یونیورسٹی کالج پھرتے نظر آئے، اور انہوں نے گنگی بدماشیاں کی۔ بدماشیاں میں نے ایک مذاق میں لفظ کہا ہے، مطلب گنگی فلمیں چلائیں انہوں نے، جس میں اسٹوڈنٹس سوال پوچھ رہے ہیں لیکن آواز نہیں آ رہی، ترانے چل رہے ہیں پیچھے، اور آخر پر تالیوں کی آواز ضرور آتی ہے، وہاں ترانہ نہیں چلتا، حالانکہ تالیاں بھی تو ترانے میں گزر جانی چاہیے۔ یہ 1970 والی فلمیں ہیں اور پی ٹی وی کی فلمیں ہیں جو ابھی تک چلا رہے ہیں۔ جنرل صاحب کو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے، آئی ایس پی آر کے اندر ضرور نئی جو جدت ہے، جو نئی کانٹینٹ کریشن ہے، اس کے بہت سارے لوگ ہوں گے اور اعلیٰ تنخواہوں پر ہوں گے، ان سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ صالح ظافر صاحب سے ڈسکس کرتے ہیں یا کس سے کرتے ہیں، لیکن وہ جو فلمیں تھیں، گنگی فلمیں چلتی تھیں کہ اسٹوڈنٹس کے سوال سامنے نہیں آتے تھے، سارا ٹائم ترانے چلتے تھے، جنرل صاحب بات کر رہے ہیں، بڑی تشنگی تھی ان کی، جو باڈی لینگویج بڑی اسٹف، بڑی پریشر میں، اور وہ کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے خوبصورت کام یہ کیا، ایک جدت ضرور تھی کہ وہ بھی جدت نہیں، بہت پرانا ہم یہی کام کرتے ہیں، کشمیر ڈے پہ دوسری جگہوں پر ہم ایسے ہی ریاستی بیانیہ اپنا بناتے ہیں کہ اس کے بعد مرضی کے اسٹوڈنٹس کو پکڑ کے ان کے کلپس لیے جاتے تھے، جس میں بتایا جاتا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کتنا عظیم کام کیا یہاں آ کر، کیسے ہمارے سوالوں کے انہوں نے جواب دیے ہیں۔ یہ تو ہم نے دیکھا ہے۔ اس کے پیچھے ہم نے پھر ایک اور معتبر شخصیت دیکھی جو آرمی چیف صاحب کے بہت کلوز سرکل کے اندر وہ بھی ہیں جنرل شریف صاحب کی طرح، وہ ہیں پنجاب کی چیف منسٹر، جی ہاں، مریم نواز صاحبہ۔ انہوں نے تو پھر کوٹ جھپیاں ڈالی جہاں بھی وہ گئیں، انہوں نے تو اسٹوڈنٹس کو سلا دیا، ایسی لوریاں دیں، ایسی لمبی جھپیاں دیں انہوں نے ان اسٹوڈنٹس نے۔ اب آپ میری بات کا برا بنا جائیں گے کیونکہ میں کئی باتیں بولتا ہوں، اب دنیا میں کئی ایسے پرفیومز ہیں جو اتنے مہنگے ہیں، میں جسٹ آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں کہ ایک پرفیوم جو ہے وہ پاکستانی کئی لاکھ روپے کا ہے۔ اب جو میرے جیسا غریب آدمی ہے اس نے پوری زندگی میں، اب آپ نے کہنا آپ نے اپنے آپ کو غریب کہہ دیا، میں نے چلے استعارے کے طور پہ کہہ دیا تاکہ میں کسی کو کہوں تو آپ کو یہ نہ لگے کہ اس کی حق تلفی کر رہا ہوں، اس نے تو ساری زندگی وہ پرفیوم سونگھی نہیں ہوگی جو باجی یوز کرتی ہوں گی۔ تو چلیں بچیوں کا ایک تو کم از کم فائدہ ہو گیا کہ انہیں جو لوری اور خوشبو جو ہے اچھی وہ آپ کو سلاتی ہے، کمفرٹیبل کرتی ہے، وہ آپ کو بہت اچھی لگتی ہے۔ تو اب باجی نے وہ جو نایاب قسم کے عود اور بہت ساری ڈفرینٹ ڈیلیکیسیز ہیں پرفیومز میں وہ استعمال کی ہوتی ہوں گی، میں امید ہی کر سکتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے ان کی جو سلیکشن آف پروڈکٹس ہے اور جو انہیں گفٹس ملتے ہیں اس سے یہی میں سمجھ سکتا ہوں۔ تو آپ سوچے چلیں ان بچیوں نے پتہ نہیں ساری زندگی ان کا انٹریکشن ہونا تھا ایسے پرفیومز کے ساتھ یا نہیں، چلیں ہو گیا اسی بہانے۔ تو لوریاں دی باجی نے ہر جگہ پر جا کے، لمبی جھپیاں ڈالی گئی، بچیاں تو سو گئیں آغوش میں آ کے، انہوں نے اتنی گرماہٹ محسوس کی، اتنا کمفرٹیبل محسوس کیا، اور ارد گرد کیمرے جو ہیں وہ فلمیں بناتے، تو وہاں بھی اسٹوڈنٹس کا ہی ہم نے دیکھا کہ قبولیت چاہیے۔ اب آرمی چیف کی بھی ویسی ہی ویڈیوز سامنے آئی ہیں، یہ ہم اسکرین پر آپ کو رکھ دیتے ہیں۔ ان میں ایک ویڈیو جو ہے وہ پوری گنگی ہے اور اس میں آرمی چیف بات کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹ سوال کر رہے ہیں، لیکن کم از کم آرمی چیف کی جو باڈی لینگویج ہے وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہے کمپیئر ٹو ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل شریف۔ تو جنرل شریف صاحب سے میری گزارش ہے کہ آپ نے اگر گنگی فلم بھی جاری کرنی ہے تو کم از کم پھر یہ ذہن میں رکھیے کہ اس میں باڈی لینگویج از ویری امپورٹنٹ۔ ویسے ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے باڈی لینگویج، لیکن جب فلم گنگی ہو تو اس میں تو پھر ایکٹنگ یا باڈی لینگویج ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو آرمی چیف یہاں سبقت لے کے گئے ہیں، وہ کم سٹریس میں نظر آ رہے ہیں، ان کی باڈی لینگویج ایزی ہے، ایسی مخالفت برائے مخالفت نہیں کرنی چاہیے، ان کی باڈی لینگویج ایزی ہے۔ آپ کی باڈی لینگویج بہت، آپ سٹریسڈ ہوتے ہیں، تناؤ میں ہوتے ہیں، آپ بہت پریشر میں ہوتے ہیں، اور یہ درست نہیں ہے، آپ کی صحت کے لیے درست نہیں ہے۔ آپ ضرور، مجھے نہیں پتا انتشار قلب یا کوئی اور وجہ ہے، لیکن آپ تھوڑا مائلڈ رہا کریں، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے۔ بہرحال آرمی چیف صاحب نے بھی آج انٹریکشن کی، اور اس میں بھی میں نے جیسے کہا کہ گنگی فلم چلی، اور پھر ایک فلم کے اندر ترانے چلے، اسٹوڈنٹس جب سوال پوچھ رہے ہیں، اس میں بھی ہمارے سامنے کچھ نہیں آیا۔ یہ بھی رات گئے فوٹیج جاری کی گئی ہے، میں نے جیسے آپ کو کہا کہ یہ بھی میری سمجھ سے باہر ہے کہ آرمی چیف کی جو نیوز ہے وہ یہ ڈی جی ایس پی آر نے نیا ٹائم کیا ہے۔ رات کی ٹرین سما سٹھا ایکسپریس چلتی تھی وہ تو ہمیں یاد ہے، لیکن یہ سما سٹھا ایکسپریس کیوں چلائی جاتی ہے؟ ڈی جی ایس پی آر بھی اپنی خبر رات کو ہی چلاتے ہیں، آرمی چیف کی بھی خبر رات کو ہی دیتے ہیں۔ رات میں تو عمومی طور پر ہم نے وہ خبر دینی ہوتی ہے کہ جس کو ہم نے دبانا ہو، جس خبر کو دینا بھی ہو
لیکن نہ بھی دینا ہو. میں نے پہلے بھی ایک دن بڑی ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا تھا, اس میں نہیں جاؤں گا. لیکن بہرحال آرمی چیف کی جو خبر آئی ہے اس میں آرمی چیف صاحب نے اسٹوڈنٹس کو جو خطاب کیا, اس میں جو موٹی لائن نکالی گئی ہے وہ یہ نکالی گئی ہے, ٹاپ لیڈ سٹوری جو اس میں سے نکالی گئی ہے وہ یہ کہ آرمی چیف نے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ آپ فیوچر لیڈر ہیں اس ملک کے. اب اگر آرمی چیف وہاں اسٹوڈنٹس کو کھل کے سوال کرنے دیتے تو وہ پوچھتے کہ جناب جو حالات آپ نے پہلے لیڈرز کے ساتھ کیے ہیں کیا آپ ہم سے بھی وہی کرنے والے ہیں؟ اس کے بعد کون لیڈر بننا چاہے گا؟ جیسے آپ نے عمران خان کے گریبان پر, ظاہر ہے آپ ہی کے احکامات پر ہوا, رینجرز ویسے تو نہیں کر سکتی, کہ گریبان پر ہاتھ ڈال کر پکڑا گیا, ان کی ٹانگ پر جو زخمی تھی اس پر ڈنڈے مارے گئے, ان کے سر میں ڈنڈا مارا گیا. یہ سب کچھ وکیل بتا چکے ہیں. ہائی کورٹس کے شیشے توڑے گئے. بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس گرفتاری کو غیر قانونی, اس کو غنڈہ گردی ڈکلیئر کیا. اس کے بعد جو کچھ 9 مئی کے اندر ہوا, جو شہادتیں ہوئیں 25 کے قریب, اس کا آج تک کوئی ازالہ نہیں. ملٹری کورٹس میں جیسے لوگوں کو سزائیں دی گئیں اور اب جب وہ اوپن کورٹس کے اندر کیسز آ رہے ہیں تو ان کے اندر کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. اس کے بعد جو کچھ 26 نومبر کو ہو گیا, تو اگر ان اسٹوڈنٹس کو آپ موقع دیں سر تو یہ آپ سے سوالات پوچھیں, آپ پھر اوپنلی سوالات کا کم از کم جواب دیں. پھر یہ اسٹوڈنٹ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ نے کہا کہ پاک فوج اور عوام کا خصوصاً نوجوانوں سے انتہائی مضبوط رشتہ ہے. آپ درست کہہ رہے ہوں گے, لیکن یہاں پر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ان نوجوانوں نے ووٹ ڈالا, ان میں سے بہت سارے نوجوانوں نے, وہ لوٹ لیا گیا. واضح اشارہ جو ہے وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کے آرڈرز کے ساتھ وہ لوٹا گیا. الیکشن چوری ہوا, فارم 47 بنے, یہ اب اسٹوڈنٹس وہ جاننا چاہ رہے ہیں. اور ڈی جی ایس پی آر کہہ دیتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں, جس پہ 1% اسٹوڈنٹس بھی یقین نہیں کرتے. تو کیا حلفاً کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے؟ اگر آپ نے واقعی ان کے دل جیتنے ہیں اور آپ نے بیان دیا کہ خلیج کی کوشش ناکام رہے گی, تو خلیج ڈال کون رہا ہے؟ ظاہر ہے آپ ڈال رہے ہیں, آپ کی سیاست میں انوالومنٹ ڈال رہی ہے سر. چوروں کی پشت بنائی آپ نے کی, الیکشن لوٹ کر ان کو دیا. زبانیں زد عام ہے, ہر چوک, ہر تھڑے, ہر جگہ پر یہ بات چیت ہے کہ فوج کی مدد کے ساتھ یہ سب کچھ جو ہے وہ الیکشن لوٹا گیا. اور آج الیکشن کے نتائج جو ہیں وہ چینج ہوئے. آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ ان نوجوانوں کو بتانا پڑے گا کہ یہ جو اغوا برائے بیان تھے یہ کون کروا رہا تھا, کاغذات کون چھین رہا تھا, یہ زبردستی کی پریس کانفرنسز کون کروا رہا تھا. آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ گھروں میں گھس کر توڑ پھوڑ کون کر رہا تھا, لوگوں کے پیاروں کو یا لوگوں کو اغوا کر کے برہنہ کر کے تشدد کون کر رہا تھا. یہ سب کچھ جب ہو رہا تھا تو خلیج تو بڑھے گی نا. اب یہ ساری چیزوں سے خلیج تو نہیں آئے گی. آپ کسی کے منہ پہ رکھ کے تھپڑ ماریں گے تو وہ واپس مسکرا کے تو آپ کی طرف نہیں دیکھے گا, اس کی آنکھوں میں کم از کم غم, غصہ اور آپ کے لیے گلا تو ہوگا نا. اب آپ یہ گلا کرتے ہیں کہ یہ گلا کیوں ہے, یہ خلیج کیوں ہے, تو سوال پوچھنا پڑے گا کہ آپ جن نوجوانوں کو جیتنے گئے تھے کیا صدام ترین نوجوان نہیں ہیں, کیا سالار کاکڑ نوجوان نہیں ہیں؟ بلوچستان میں ہم نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ پہاڑوں پر چڑھ گئے ہیں. یہ نوجوان تو پہاڑوں پر نہیں چڑھے, انہوں نے تو الیکشن لڑا تھا. ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے, اس کے بعد کیا مارنگ بلوچ جو ہے وہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا یہ سب پاکستان سے نہیں ہے؟ کیا یہ ہندوستان سے آئے ہیں؟ کیوں ہم نے ایسے حالات پیدا کیے کہ آج ہم ان پر شک بھی کرتے ہیں کسی پر, ان پر میرا مطلب ان ناموں پر نہیں, جو نوجوان ہے کہ جی ان کے پیچھے فلاں ہیں, ان کے پیچھے فلاں. ہم نے ایسا انوائرمنٹ ہی کیوں کھڑا کیا؟ کیوں آج کا نوجوان جو ہے وہ ملک سے بددل ہو کے ایسی کشتیوں میں سوار ہو کے یورپ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے جو ڈوب جاتی ہیں, اور آئے دن پاکستانی ڈوب کر جو ہے وہ وفات پا رہے ہیں, جاں بحق ہو رہے ہیں. اگر یہاں پر بیٹھے اسٹوڈنٹ سے آپ نے واقعی کچھ سچ میں جاننا ہے تو آپ ڈی جی ایس پی آر صاحب کے ٹویٹر سے ایک سروے کروا لیں. آپ کو ٹویٹر پسند نہیں ہے, کوئی اور انڈیپینڈنٹ سروے کمپنی ہائر کر لیں, اس سے ایک سروے کروا لیں. اگر آپ کو ابھی تک نہیں پتا کہ آپ کے کن کاموں کی وجہ سے یہ خلیج ہے, کن کاموں کی وجہ سے لوگ آپ سے اس ٹائم بہت زیادہ دکھی ہیں, لوگوں کو بہت گلے ہیں آپ کے کن کاموں سے, اور کن کاموں سے جو عمران خان نے کہا کہ خلیج ہے اور بڑھتی جا رہی ہے اور بدنامی ہو رہی ہے ہماری فوج کی, وہ کن کاموں سے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو سروے کمپنیز ہیں, اور آپ کا ادارہ ان سروے کمپنیز کو یوز کرتا ہے, استعمال کرتا ہے. ہمیں بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے. آپ انہی جو سرویز کی رپورٹس حال ہی میں آپ نے کروائیں, آپ کے سامنے آئیں, انہی کو پڑھ لیجئے کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا سچ بھی آپ کا اپنا سچ ہے اور آپ وہی سچ سامنے رکھنا چاہتے ہیں. عمران خان ان نوجوانوں کا ہیرو ہے.
90% लोगों نے اسے ووٹ دیا ہے, آپ نے ان کے نام ٹیلی ویژن پر لینے پر پابندی لگا دی, آپ نے کہا سرخ لکیر پھیر دینی ہے, آپ نے ان کے اوپر بدترین کیسز بنائے, اور سب کچھ کر دینے کے باوجود یہ نوجوان ان کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ انہیں جیت سکتے ہیں, لیکن آپ کو اس کے لیے سچ بولنا پڑے گا. اور آپ کا مسئلہ یہ کہ آپ اگر سارا سچ بولیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر جو کچھ آپ کر چکے ہیں وہ سب آپ, میرا نہیں خیال کہ آپ بتانے کی پوزیشن میں بھی ہیں. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے واقعی ان نوجوانوں کو یقین دلانا ہے کہ ان کا مستقبل پاکستان میں ہے, یقین دلانا ہے کہ یہ فیوچر کے لیڈر ہیں, تو جو آج کی لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ پہلے ایسا سلوک کیجئے جو انسانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. لیڈرشپ تو چھوڑ دیں, لیڈرز کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ تو چھوڑ دیں, جو انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے ان کے ساتھ وہ سلوک کریں. یہ نوجوان خود ہی آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے. لیکن جس طریقے سے افواہ برائے بیان, چادر چار دیواری, گھروں کی دیواریں, خواتین کی بے احترامی, الیکشن کا لوٹنا, چوروں کو مسلط کرنا اور اس کے اوپر 26 نومبر جیسے واقعات ہونے, یہ سب کچھ جو ہے یہ ان نوجوانوں کے دلوں میں آپ کا گھر نہیں ہوگا, قربت نہیں ہوگی, بلکہ ایسی ایفرٹ سے معاملات اور پیچیدہ ہوں گے اور دور ہوں گے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.